हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार फातह खैबर दामादे मुस्तफ़ा हजरत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु, जिनकी शहादत रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख को फजर की नमाज में हुई, और उस मुनासबत से आज उनका ज़िक्र करना हमारा इसलिए मकसूद है कि अहले बैत की जो कड़ी चली है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जाके मिलती है। और अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी शान रुतबे मकाम वाले हैं कि अगर इंसान उसको 1 घंटा या 10 घंटों में बयान करना चाहे तो फ़ज़ाइल व मनाक़िब अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंसान नहीं बयान कर सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा में एक ऐसा ख़ास मनसब रखते हैं कि कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो आपके अलावा अल्लाह ने सहाबा में किसी को अता नहीं की। कुछ एजाज़ात ऐसे हैं, तमग़े ऐसे हैं जो अल्लाह ने आपको बहुत ख़ास तौर पे अता फरमाए, और आप बचपन से यहाँ तक कि जब आपकी वलादत होती है, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो आपकी वालदा हैं, वो एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती हैं और आकर कहती हैं, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं आपके पास अपने बच्चे को लाई हूँ। आप बहुत ही पारसा, मुत्तकी, सादिक, अमीन हैं और लोग आपकी मसालें देते हैं। तो ये बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने आंखें नहीं खोली और इसकी आंखें बंद हैं। मुझे डर है कि मक्का की औरतें कहती हैं कि ये बच्चा आंखों का मरीज होगा, देख नहीं सकेगा, आंखें खोल नहीं सकेगा। मेरा बच्चा अगर इसी तरह बड़ा हुआ तो फिर ये जिंदगी कैसे गुजारेगा? आप जरा इसको देखो तो सही, इसके लिए कोई दुआ तो करो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा को लेकर आती हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेर खुदा को अपने हाथों में लेते हैं, अपनी गोद में लिटाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन शेर खुदा की आंखों में लगाते हैं, एकदम अली उल मुर्तज़ा की आंखें खुल जाती हैं। गोया के शेर खुदा ये बताना चाहते थे, बल्कि अल्लाह समझाना चाहता था कि अली वो है जिसकी आंख खुली है तो पहले नजर रसूलुल्लाह पे पड़ी है। फातिमा वो है जिसके चेहरे को अली और नबी के अलावा किसी ने नहीं देखा, और अली वो है जिसकी पहले नजर पड़ती है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चूंकि अल्लाह ने छांटा जो था, अल्लाह ने मुख्तस जो किया था, अब आप बड़े हुए, पैदा काबे में हुए, इमाम हाकिम ने लिखा, और इसी बात को मनाक़िब अली के अंदर इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह पूरी किताब लिख डाली। वो किताब पढ़ के हैरत होती है कि इंसान हैरान हो जाता है कि अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो शान है, वो अज़मत है कि अगर इंसान उस शान और अज़मत को बयान करना शुरू करे तो इस पर ही सारी उम्र बीत सकती है। इसलिए कि अली वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एजाज़ अता फरमाया कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया, ऐलान नबूवत किया, तो आपके हाथ पे हज़रत खदीजा कलमा पढ़ती हैं, हज़रत अबू बकर कलमा पढ़ते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कलमा पढ़ते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ रहे थे और हज़रत खदीजा भी आपके साथ पीछे खड़ी नमाज पढ़ने लगी। नमाज फर्ज नहीं हुई थी, ये नफली नमाज थी। हमारे नबी पढ़ा करते थे, सजदा अल्लाह को किया करते थे। अली उल मुर्तज़ा आ गए और हैरान होकर कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया, अली मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये अल्लाह को हम सजदा करते हैं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं। ये काबे के बुत
کچھ نہیں کر سکتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، توحید کا درس میں دینے والا ہوں۔ جب آپ نے تبلیغ کی، آپ نے پیغام ان تک پہنچایا، بچوں میں 10 سال کا بچہ علی المرتضیٰ حضور کے ہاتھ میں فوراً کلمہ پڑھ کے آپ کی آغوش میں آ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں حضور کے دامن میں آتے ہیں، اس کے بعد زندگی گزرتی رہی، آپ مکہ میں رہے، علی آپ کا ساتھ دیتے رہے، بے شک ٹانگیں پتلی تھی، قد آپ کا درمیانہ تھا، آپ کے جسم کے اعضاء کمزور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لگ گئی جب کوئی صفحہ پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، لوگو تم سارے کے سارے میرے خاندان کے ہو، میری برادری کے ہو، تم سارے یہاں جمع ہو، میں تمہیں کہوں کہ وہاں سے دشمن آ رہا ہے، وہ اس پہاڑی کے پیچھے پہنچ چکا ہے، کیا یقین کرو گے؟ مکہ کے سردار کہنے لگے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ آپ نے فرمایا یقین کر لو، قیامت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، تمہیں موت آئے گی، تم اللہ کے حضور پہنچ جاؤ گے، یہ لات و عزا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا، ابو لہب نے پتھر مارے، سارے چچا، سارے خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی آپ کا چچا، کوئی آپ کا خاندان کا فرد، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ ایک بچہ پیچھے کھڑا تھا، پتلی ٹانگوں والا تھا، چھوٹی عمر تھی، 10 سال کا بچہ تھا، لیکن محبت رسول اس کے دل کے اندر موجود تھی۔ اللہ نے پیدائشی اس کا قلب حضور کا غلام بنایا تھا، حضور کی محبت والا بنایا تھا۔ وہ پتلی ٹانگوں والا، چھوٹے قد والا وہ بچہ اپنی ایڑیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، قد لمبا کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کرتا ہے، اے محمد سارے ساتھ نہ بھی دیں، علی آپ کا ساتھ دے گا۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، حضور نے فرمایا علی آج تو نے اپنے پنجوں کے بل اپنے آپ کو بلند کیا ہے، اللہ تجھے وہ مقام دے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ شیر خدا کو اللہ نے مقام دیا، منصب دیا، رتبہ دیا، شان دی، اور پھر ہمارے نبی جہاں جاتے تھے علی ساتھ ہوتے تھے۔ جہاں ایسی تربیت کسی کو نہیں ملی جو علی المرتضیٰ کو ملی، ایسی کمال والی تربیت کہ حضور نے اپنے گھر میں رکھا، اپنا بیٹا بنایا اور اپنے ساتھ ہر جگہ رکھتے تھے، ہر جگہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ چھوڑنے لگے، حضور کے پاس لوگوں کی امانتیں تھی، اور مکہ کے لوگ چاہے جتنے بھی آپ کے دشمن تھے، امانتیں اپنی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی جو ہے دنانیر، کوئی جو ہے دیگر چیزیں کھانے پینے کی آپ کے پاس پیک کر کر کے رکھتے جاتے تھے۔ آپ نے ساری الماری میں رکھی ہوئی تھی، بینک ہوتے نہیں تھے، بندوں پر اعتماد ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی کو اللہ نے فرما دیا آپ نکل جائیں، یہ قتل کے در پہ گھیرا ڈال چکے ہیں اور آپ کو وہ شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچئے تو صحیح، آپ نے اپنی چارپائی پر شیر خدا کو سلا دیا، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ آج بہت بڑا یہ المیہ ہے سنیت کے لیے کہ سنی جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو یہاں فوراً گزر جاتا ہے، اس واقعے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ علی المرتضیٰ کو آقا نے بستر پہ سلایا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی بستر پہ سلا دیا تھا، سو گئے تھے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو نبی کے بستر پہ اس رات سویا اسے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا نہیں، کیونکہ قاتل گھیرا ڈال چکے تھے، حملہ ہونا تھا، شہید انہوں نے کرنا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے تمام مصاحبین میں سے، صحابہ میں سے اگر کسی کو سفر کے لیے چنا تو وہ ابو بکر تھے، اگر کسی کو اپنے بستر پہ امانتوں کی حفاظت کے لیے چنا تو وہ علی المرتضیٰ تھے۔ علی حضور کے بستر پہ، حضور نے فرمایا علی آج یہاں سو جاؤ، کل میرے پیچھے آ جانا۔ علی سوئے، خوف ہوتا کہ رات کو کوئی آ کے خنجر مار دے گا، تلوار مار دے گا، رات کو تو شہید ہو جاؤں گا۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم جتنی بہترین نیند اس رات آئی ہے کبھی نہیں آئی ہے۔
کہنے لگے مجھے یقین چڑھتے سورج کی طرح تھا کہ صبح ہوگی اور صحیح سالم میں اٹھوں گا اور میں مدینے جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح میرے پیچھے آنا۔ جب نبی نے کہہ دیا تو ہو کے رہنا ہے نا۔ تو اب وہ علی المرتضیٰ وہاں سو جاتے ہیں، ایسے سوتے ہیں آرام دہ نیند کے ساتھ کہ وہ لوگ اندر آتے ہی نہیں اور شیر خدا کا کچھ نقصان ہوتا ہی نہیں۔ آپ امانتیں واپس کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قباء مسجد جائیں، ہمارے نبی پہلے قباء مسجد میں پہنچے، وہاں ام کلثوم خاتون ایک تھی، ام کلثوم بنت ادہم، ان کے گھر میں جا کے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا۔ ہمارے نبی چند دن وہاں ٹھہرے، آگے سے انصار آگے، یا رسول اللہ آپ مدینے سے باہر ہیں، ہم مدینے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، استقبال ہونا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا ابھی رک جاؤ، مسجد قباء کی تعمیر ہونی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن 14 دن تک وہاں قیام کیا۔ ہمارے نبی وہاں سے آگے نہیں بڑھے جب تک علی المرتضیٰ مکہ سے قباء پہنچ نہ گئے ہوں۔ علی پہنچتے ہیں، حضور استقبال کرتے ہیں اور حضور اپنے ساتھ مدینے میں لے کے داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ انتظار کس کا ہے؟ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، طبقات ابن سعد اٹھا کر دیکھیں کہ یہ انتظار نبی کو، مدینے والے انتظار کر رہے ہیں نبی کا، اور نبی انتظار کر رہے ہیں، سارے بولو، مدینے والے انتظار کر رہے ہیں نبی کا اور نبی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شان کتنی اونچی ہوگی، وہ مقام کتنا اونچا ہوگا۔ وہ علی جو حضور کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آگے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی بنی نہیں ہے، مدینے میں داخل ہوئے، حضور کے ساتھ صرف 54 آدمی ہیں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے، صرف 54 آدمی، 54، سارے غریب ہیں، مہاجر ہیں، انصاری مالدار تھے۔ حضور نے کہا یہ انصاری یہ مہاجر بھائی، یہ انصاری یہ مہاجر بھائی، یہ 21 سال کا بچہ نوجوان، ہمارے 21 سال کے لڑکوں کی حالت دیکھیں۔ مولا علی کا نام لینے والوں کو سوچنا چاہیے شیر خدا کون تھے اور ہم کیا ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، کس وجہ سے؟ تو شیر خدا 21 سال کے تھے جب مدینہ گئے، یوں کھڑے تھے اور حضور بھائی بناتے جا رہے تھے، یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی، آخر میں یا نبی بچ گئے یا علی بچ گئے۔ اب علی پریشان کہ میرا کوئی بھائی نہیں بنا۔ حضور نے فرمایا اے علی تو خوش نہیں ہے کہ تیرا بھائی محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور جو نبی جس کو یہ کہہ دیں اس کی شان کتنی اونچی ہوگی، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ہر جگہ نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، یہاں تک کہ بدر کے اندر کافروں کو قلم کیا سر ان کا، احد میں ان کا سر قلم کیا، جفا کشی سے لڑے۔ کوئی غزوہ ایسا نہیں شیر خدا نے اپنے بہادری کے جوہر نہ دکھائے ہوں۔ اب خندق میں عمر ابن عبدود آ گیا، وہ کھائی تھی لمبی، وہاں سے گھوڑا دوڑا کر ادھر آ گیا، اور وہ پہلوان عرب کا سب سے بڑا، اور علی المرتضیٰ کی عمر 23 سال، آج وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان، اور یہ 23 سال کے دبلے پتلے سے۔ تو وہ کہنے لگا آؤ کوئی میرے مقابلے پہ۔ اب آپ آگے بڑھے، اس نے کہا تمہارا نام؟ کہا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ اس نے کہا نہیں تم بچے ہو، اپنے کسی بڑے کو بھیجو، میں نہیں چاہتا کہ میں بچوں کے ساتھ لڑوں اور میرا نام خراب ہو۔ انہوں نے کہا میں تو تم سے لڑنا چاہتا ہوں اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے۔ جب انہوں نے اس کو غصہ دلایا تو وہ ایک دم غصے میں آیا، اس نے وار کیا، علی المرتضیٰ نے یوں روکا، پھر اس نے وار کیا، علی نے روکا۔ جب آپ نے اس پہ وہ ذوالفقار جو آپ کی تلوار تھی، آپ کو ذوالفقار جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ تھا علی کا، تلوار میں کوئی کمال نہیں تھا، تلوار میں کوئی کمال نہیں تھا، ہاتھ میں کمال ہوتا ہے۔ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب مذاق کر رہے تھے ایک دن، کہنے لگے وہ کتاب کیسے گھومتی ہے آپ کی، میرے ہاتھ پہ رکھو گھوم جائے گی۔
میں نے کہا حضرت ہم نے بچپن میں آپ کا واقعہ سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت مہدی بن کرب کہنے لگے سرسام یہ تلوار کا کمال نہیں ہے، میرے ہاتھ کا کمال ہے۔ تو ذوالفقار علی المرتضیٰ کی تلوار کا کمال نہیں تھا، آپ کے ہاتھ کا کمال تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ ہی سے سنا ہوا واقعہ ہے، یہ کتاب کا کمال نہیں ہے، یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ تو بڑے ہنسے اس بات پہ۔ اصل بات ہاتھ کی ہوتی ہے۔ شیر خدا کا ہاتھ تھا، پہلوان، موٹا تازہ اور ایسا جسامت والا، لیکن آپ نے جب کہا مولا علی جو کہتے ہیں ہم، آپ کی تکبیر کیا تھی، نعرہ کیا تھا؟ آپ اٹھا کر دیکھیں کشف الغمہ، اٹھا کر دیکھیں اصول کافی، اٹھا کر دیکھیں من لا یخذ الفقی، تہذیب الاحکام، حق الیقین، جلاء العیون، آپ کو ہر کتاب کے اندر ملے گا۔ یہ ایک کتاب بھی سنیوں کی نہیں ہے، لیکن اس کتابوں کے اندر ملے گا۔ علی المرتضیٰ نے جب اس پہ حملہ کیا تو آپ کا نعرہ تھا اللہ اکبر۔ آپ نے یہ کر کے یہ تلوار اچھل کے ماری، وہ یہاں سے کٹتے 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 2 لخت کر کے اسے پھینک دیا، بتا دیا کہ یہ ذوالفقار ہے اور یہ ہاتھ علی ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلے، آپ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کاتب بن گئے۔ حضور نے کہا ایگریمنٹ لکھنا ہے۔ سہیل عمر آیا، ادھر سے علی المرتضیٰ کو حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا، کہا علی یہاں بیٹھو، آپ لکھو یہ معاہدہ۔ علی المرتضیٰ نے لکھا یہ فیصلہ، یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور مکہ کے سہیل بن عمر کے ساتھ۔ جب یہ جملہ لکھ دیا تو مکہ کے مشرک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اگر ہم رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، لکھو محمد بن عبداللہ۔ حضور نے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو۔ علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، علی کا ہاتھ کیسے رسول اللہ کاٹے؟ علی تو کلمے کو عام کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں میں نہیں یا رسول اللہ یہ پسند کر سکتا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کلیئر کیا، صاف کیا۔ اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، جب کعبے کے بت توڑ رہے تھے، ہر جگہ۔ خود تبوک میں نہیں جا سکے، ایک غزوہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ میری مسجد میں نماز پڑھاؤ پیچھے، آپ مدینے میں میرے نائب ہو، میرے خلیفہ ہو، مدینے میں میرے نائب بن کر رہو۔ آپ جب تبوک پہ نکل گئے تو علی المرتضیٰ پیچھے سپیڈ میں آ گئے۔ حضور نے کہا رستے میں روکا، علی آپ تو مدینے میں ٹھہرنا تھا، آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ علی المرتضیٰ کا چہرہ مغموم تھا اور آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا میں جہاد والا آدمی ہوں، میں جنگ و جدل میں خوش رہتا ہوں، آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے آ گئے، مجھے جہاد سے محروم کر رہے ہیں، آپ مجھے جہاد میں لے جائیں، میں عورتوں بچوں میں بیٹھ کر اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں جہاد میں نہ جاؤں اور بیٹھ جاؤں گھر میں۔ حضور نے فرمایا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کی مثال حضرت ہارون جیسی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اپنا نائب بنا کر گئے تھے، میں محمد تبوک میں جا رہا ہوں، وہاں وہ طور میں گئے تھے، وہاں ہارون تھے، یہاں آپ ہیں، لیکن ایک بات ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ الفاظ بھی بیان فرمائے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، آپ دیکھیے۔ اسی لیے آج مسلمان علی المرتضیٰ کو مرتضیٰ کا نام دیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے، اما ترضا کیا آپ راضی نہیں ہیں؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں علی المرتضیٰ، علی وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ پھر آپ حج پہ حضور نے پہلا حج جو تھا، پہلا حج اس میں اپنا امیر الحج ابو بکر کو بنایا، لیکن آپ نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے بعد میں تبوک سے واپسی پہ ابو بکر جب چلے گئے تو پیچھے علی المرتضیٰ کو بھیجا مینا میں ان کے خیموں میں، اور پھر آپ نے عرفات میں، آپ نے بازار عکاظ میں، ہر جگہ صدا لگانی ہے انما المشرکون نجس، آج کے بعد کوئی مشرک جو نجس ہے آج کے بعد حج پہ نہیں آ سکتا۔
عرب کی دھرتی میں نہیں آ سکتا، حجاز کے علاقے میں نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا اعلان اس حج میں مشرک آئے ہوئے تھے جب پہلا حج فرض ہوا، حضور حج پہ نہیں آئے، اسی لیے ابو بکر کو امیر الحج بنایا۔ اگلے سال علی کا یہ اعلان ہو چکا تھا، اگلے سال ایک مشرک بھی حج پہ نہیں آیا، بین ہو چکا تھا، پابندی ہو چکی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام حج کا خطبہ دے کر جب وہاں سے چلتے ہیں تو آپ واپس ہوتے ہیں تو ایک جگہ آپ پہنچتے ہیں جسے خم ایک تالاب ہے، مکہ سے تھوڑا آگے جائیں تو ایک تالاب آتا ہے، اس تالاب کے پاس صحابہ رکے، حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر کسی نے شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علی المرتضیٰ کو آپ نے یمن کا حاکم بنایا تھا، اور علی المرتضیٰ 23-24 سال کی عمر میں یمن کے حاکم بن کے، مفتی بن کے حضور نے ان کو رخصت کیا۔ ان کے بعد معاذ بن جبل کو بھیجا تھا۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ یمن بھیج رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں گا کہ میرے پاس تو نہ فیصلے کی ابھی طاقت ہے، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے۔ حضور نے علی المرتضیٰ کے یوں سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے اور فیصلے کی قوت دے دے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی فیصلے کی قوت میں کمزوری نہیں ہوئی، بلکہ آپ وہاں پر کسی بندے نے شکایت کر دی حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ علی المرتضیٰ اس طرح تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رویہ ان کا ہے، اس طرح ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہ ناگواری کی بات تھی جو علی المرتضیٰ کے بارے میں تھی۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی المرتضیٰ کا یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں گے، اور جو مجھے محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو محبوب سمجھے گا، جو مجھے عزت دیتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو عزت دے گا۔ اور فرمایا جو علی سے محبت کرے گا نبی اس سے محبت کرے گا، آگے حدیث، اور جو علی سے بغض رکھے گا نبی اس سے بغض رکھے گا۔ یہ غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے بارے میں وہ الفاظ بیان کیے جسے اکثر لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں یہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں من کنت مولا فعلی المولا، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ایک مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، اسی کو امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے مولا ہیں۔ آپ دیکھیے مولا میں کہیں بھی ایسا لفظ نہیں آتا جو شرک پر دلالت کرتا ہو۔ محبوب کو مولا کہتے ہیں، عزت جس کو دی جائے اس کو مولا کہتے ہیں، آقا کو مولا کہتے ہیں، اپنے بزرگ کو مولا کہتے ہیں، اپنے ہر دل عزیز کو مولا کہتے ہیں، اپنے سے بڑے کو مولا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو بھی مولا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی مولا کہنا چاہیے، کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے، پھر مولا محمد بھی کہا کریں، مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ تو کوئی نہیں کہتا، تو اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ علی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ چیزیں عقیدے سے ہٹ کر ہیں۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر میں 16 قلعے تھے اور بھرے ہوئے تھے گولڈ سے اور ان کی جواہرات سے، یہود کے 15 قلعے فتح ہو گئے مشکل سے، 16واں ہو ہی نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ یہ قلعہ فتح کرائے گا۔ سارے سمجھے کل پتہ نہیں کس کی باری آتی ہے، سارے انتظار میں رات پوری، لیکن شیر خدا کی آنکھوں میں درد تھا، آشوب چشم تھی، آپ جو ہے پوری رات صحیح سو نہیں سکے، تو صبح آپ سو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا جی وہ تو بیمار ہیں، تو انہیں لے کر آؤ۔ علی آئے اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے، ان سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔
ایک وہ وقت تھا جب حضور کی گود میں آئے تو آنکھیں بند تھیں، آج پھر آئے آنکھیں بند ہیں اور نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے کہا علی کیا ہوا؟ کہ میری آنکھوں میں بیماری آ گئی ہے اور مجھے نظر ہی نہیں آتا، آنکھیں کھلتی ہی نہیں ہیں۔ حضور نے کہا آنکھوں سامنے لاؤ۔ حضور کے سامنے چہرہ لایا۔ آپ سوچئے کتنی شان ہوگی کہ حضور نے اپنے سامنے ان کا چہرہ کر لیا اور حضور نے اپنا لعاب اس طرح ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں ایک لمحے میں ایسا ہو گیا جیسے آنکھوں میں درد ہی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہو گئی، آنکھیں کھل گئی۔ حضور نے فرمایا علی یہ جھنڈا لو، اللہ خیبر تم سے فتح کرائے گا، اور مرحب کو قتل کیا، خیبر کو فتح کیا، فاتح خیبر بنے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا تھا، یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آپ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 11 اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا کہ علی المرتضیٰ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسود اس کا نام ہے، اور وہ گرفتار ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس کا گواہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹ دو۔ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہاتھ اس کا کٹ کے اس کے حوالے کیا جاتا ہے، لو ہاتھ لے کے جاؤ۔ اب وہ ہاتھ لے کے جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ پہنچ کر جب بیٹھتا ہے تو ایک بندہ آ کر اس کے سامنے بولتا ہے کہ کتنا ظلم کیا ہے علی المرتضیٰ نے تیرے ساتھ، تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اب تو کمائے گا کیسے؟ اب کھائے گا کیسے؟ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اب وہ بندہ منافق تھا۔ حضور نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی علی المرتضیٰ سے بغض نہیں رکھے گا۔ اب وہ منافق آ کر اس سے کہنے لگا، یہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ہی غلط ہو گیا۔ تو اس بندے نے اس کو کہا خاموش ہو جا، شیر خدا علی المرتضیٰ نے جو میرے ساتھ کیا میں اسی کے لائق تھا، میں نے غلطی کی تھی، میں نے چوری کی تھی، میں نے چوری کو قبول کیا، بلکہ علی المرتضیٰ نے تو میرا ہاتھ کاٹ کے میری آخرت بچا لی ہے، میری آخرت بچ گئی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا عجیب بات ہے، تیرا بازو کاٹ دیا گیا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور تو آج بھی علی المرتضیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاتھ کٹا ہے، نقصان تو ہوا ہے میرا، لیکن علی کا اگر میں انکار کرتا ہوں، علی کی میں توہین کرتا ہوں تو میری آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، تو میں اپنی آخرت کو کیوں تباہ کروں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا، امام رازی لکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سائڈ پہ کہیں بیٹھے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے۔ سلمان فارسی سیدھے حضرت علی کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے علی آپ کو پتہ ہے جس کا ہاتھ آپ نے کاٹا وہ کتنا نیک آدمی ہے، وہ آج بھی آپ کی عقیدت اسی طرح رکھتا ہے، اور اس نے اس طرح منہ توڑ جواب دیا ایک منافق کو۔ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا ایک بندے کو جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ بندہ اسی طرح ہاتھ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں کٹا ہوا بازو وہ لے کر آیا۔ شیر خدا نے اپنے سامنے اس کو کھڑا دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے اس طرح کیوں باتیں کی، تو نے میری پھر بھی تائید کیوں کی، میری توہین کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے جو علی کی توہین کرے گا وہ در حقیقت نبی کی توہین ہے، اور ایمان نکل جاتا ہے کسی بھی صحابی کی توہین کرے گا، کسی بھی اہل بیت کی توہین کرے گا، کیونکہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے اپنا ایمان بچانا ہے، ہاتھ نہیں بچانا، کہ ہاتھ تو چلا گیا میری غلطی کی وجہ سے، ایمان تو نہ جائے۔ شیر خدا کو اس پر اتنا پیار آیا، آپ نے کہا ادھر آ میرے پاس، اپنے پاس بلایا، اس کے ماتھے کو پیار کیا، اور اس کے بعد اسے کہا اپنا بازو ادھر دے۔ اس کا بازو پکڑا، ادھر ہی یہاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، ہاتھ کو یہیں پہ جوڑا اور اپنا رومال نکال کے اس کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اس طرح کچھ کیا، اور اس کے بعد اسے کہا اب اسے جلدی نہیں کھولنا، جا چلا جا، اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے، امام راضی کہتے ہیں
وہ آدمی وہاں سے شیر خدا کے گھر سے چلا، ابھی اپنے گھر کے قریب نہیں پہنچا تھا، لوگ اس کے ساتھ ساتھ تھے اور حیران تھے کہ شیر خدا نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ دیا ہے۔ آج تک ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ابھی وہ گھر سے اندر داخل ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہاتھ کٹوا کر بھی گھر نہیں گیا تھا، کسی اور جگہ بیٹھا تھا۔ گھر میں شرمندگی میں جانے میں بڑی سے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن جب علی المرتضیٰ نے اس کا یہ جوڑا تو آپ واپس چلا تو دروازے کے قریب ہی پہنچا تو ایک دم آوازیں آنی شروع ہو گئیں کہ کپڑا ہٹا دو، کپڑا ہٹا دو۔ اب یہ ڈر گیا کہ کپڑا ہٹا کے کہیں ہاتھ گر نہ جائے، تو ایک ساتھ جو آدمی چل رہا تھا اس نے ایک دم کپڑے کو کھینچا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں۔ یہ شیر خدا کی کرامت کو امام راضی بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں دیکھو اللہ نے آپ کی زبان میں بھی ایسی تاثیر رکھ دی تھی۔ اللہ نے حضور کے لعاب کی وجہ سے، جو لعاب شیر خدا کے منہ میں بھی گیا، آنکھوں میں بھی گیا حضور کا، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جن کا نام مرتضیٰ اس لیے، اما ترضیٰ یا علی، آپ نے فرمایا علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے، اس لیے ان کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدرہ رکھا ہے، حیدر رکھا ہے، یعنی آپ کے نام حیدر، آپ کا نام صاحب ذوالفقار بھی ہے، صاحب ذوالفقار، آپ کا نام جو ہے اسد اللہ الغالب بھی ہے، آپ کے اتنے نام ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو حیدر کیوں کہتے ہیں؟ حیدر شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شیر کے بہت سے نام ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ لیکن شیر کی قسمیں ہوتی ہیں، حیت ہوتی ہے۔ جب شیر بیٹھا ہوتا ہے اسے اسد کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے غضنفر کہتے ہیں، جب وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے اسے زیغم کہتے ہیں، جب شکار پہ جھپٹتا ہے اسے حمزہ کہتے ہیں، جب شکار کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حیدر کرار بنایا، اللہ نے آپ کو اسد اللہ الغالب بنایا، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جو مقام کم لوگوں کو ملا۔ صحابہ میں آپ کو ایک خاص اعزاز ایسا ہے، آپ کو ایسا اعزاز ہے، آج پاکستان کے ایک شہر کا کوئی عورت وزیر اعلیٰ بن جائے، پاکستان کی وزیر اعظم بن جائے، دنیا کے کسی ملک کی وزیر اعظم بن جائے، تو آپ کہتے ہیں یہ عورت اس ملک کی، اس صوبے کی ہیڈ بن گئی ہے، سربراہ بن گئی ہے۔ لیکن آپ اس علی المرتضیٰ پہ فخر کیوں نہیں کرتے جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جنت میں رسول اللہ کے خود پڑوسی ہوں گے۔ جنت کا مالک ہی علی المرتضیٰ کا گھرانہ ہے۔ جنت کا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ جنت کی مالک ہے یا نہیں؟ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں وہ جنت کے مالک ہیں یا نہیں؟ جنت کی ملکیت ہے ہی علی کے پاس۔ جنت میں وہی جائے گا جو علی المرتضیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جس کے قلب میں علی المرتضیٰ کی محبت نہیں وہ جنت سے بھی محروم ہے، محروم ہے۔ اب یہ آخری بات اہم سن لیجئے کہ ہم علی المرتضیٰ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ایمان کا اپنا جز مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو آنکھوں کا نور مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو دل کا سرور مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو من کنت مولاہ فعلی المولا کا مصداق مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو اما ترضیٰ یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کا مصداق مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا داماد مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو قرآن لکھنے والا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا بھائی اور آپ کا قریبی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو فاتح خیبر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو
قاتل مرحب مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو قاتل عمر ابن عبدود مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت کا مالک مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو قرآن کا وارث مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو حسنین کا بابا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو فاطمۃ الزہرا کا شوہر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو حضرت عثمان کا جانشین مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو صحابہ کا سرخیل مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو علم نبوت کے شہر کا دروازہ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو یمن کا حاکم مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو صرف کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو نحو کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو چاروں سلاسل جو صوفیہ کے ہیں ان کا موجد مانتے ہیں، تصوف کا موجد مانتے ہیں، سارے علوم کا منبع مانتے ہیں، علم نبوت کے شہر کا دروازہ مانتے ہیں، نبی کا ویر مانتے ہیں اور سنیوں کا پیر مانتے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ لیکن علی کو رب کعبہ کی قسم خدا نہیں مانتے، حاجت روا، مشکل کشا، ہر جگہ موجود، بگڑیاں بنانے والا۔ کیوں کہ علی نے بھی کہا نماز میں ایاک نعبد، سارے بولو، کیا یہ حضرت علی نے کہا یا نہیں کہا؟ علی المرتضیٰ نے اللہ سے مدد مانگی، سنی کس سے مدد مانگتا ہے؟ اب یہ شان جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، میں اگر کسی امام باڑے میں کرتا تو پیسوں کی بارش ہو جاتی۔ آپ سن لو کہ نا اصل میں، لیکن میرا خیال ہے تھوڑے سن اب ختم ہو گیا سنتا، ورنہ ادھر سے پیسوں کی لاکھوں کی گٹیاں آ رہی ہوتی، لیکن یہاں تو میرا خیال ہے آپ سو گئے ہیں سارے۔ سنی جو ہیں یہی سنی ہے یا سن والے سنی ہیں یا سننے والے سنی ہیں؟ نہیں، سنت والے سنی بنے۔ ہماری نسل سنیت کی جو ہے، یہ جو شان ہے علی المرتضیٰ کی، ابھی اگر کوئی سنے ہو کہ یہ شیعی ہو گئے ہیں، وہ کہے کہ امام نسائی کو مسجد میں قتل کر دیا انہوں نے جب مناقب علی، حضور نے فرمایا سارے نبیوں کی نسل ان کی بیٹوں سے چلی ہے، میری نسل علی سے چلی ہے۔ اہل بیت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سرخیل ہے، تو ہمیں علی المرتضیٰ سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن ہم علی المرتضیٰ کو علی مانتے ہیں، صحابہ کی جماعت کا سرتاج مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مقام علی ابو بکر کے بعد ہے، یاد رکھنا، عمر کے بعد ہے، عثمان کے بعد ہے، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے۔ قبر میں جو حضور کے ساتھ سوئے ہیں لائن میں، تو وہ کون ہیں؟ وہ لائن میں جو سوئے ہیں، حضور نے ہی کہہ دیا نا میرے بعد ابو بکر، عمر۔ علی المرتضیٰ، ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ اس امت کے سب سے مظلوم آدمی ہے، سب سے مظلوم۔ تاریخ آپ پڑھیں صحیح طرح، شیر خدا اتنے مظلوم ہیں کہ جن کی نسلوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کو بھی مسجد میں شہید کیا گیا، اور ان کے بیٹے حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام جب وفات ہوئی تو حضور نے پہلے اپنی بیویوں کو بلایا، آخری دن سوموار کے دن صبح بیویوں کو باتیں کی، پھر کہا میری بیٹی کو بلاؤ، پھر بیٹی کو بلایا، فاطمہ کے کان میں کہا بیٹی میں چلا جاؤں گا، وہ رو پڑی، کہا سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، پھر وہ خوش ہو گئی، پھر کہا اب آپ جاؤ، اب حسن حسین کو بلاؤ۔ حسن حسین آئے، بیٹی کو ملتے ہوئے، بیویوں کو ملتے ہوئے حضور روئے نہیں، لیکن حسن حسین کو الوداعی ملاقات کرتے ہوئے حضور رو پڑے، کیونکہ حضور کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ذبح ہو جائیں گے، ان کو کس طرح شہید کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا علی کو بلاؤ، علی المرتضیٰ آئے، تو علی المرتضیٰ کو آپ نے یوں اس طرح جو ہے اپنی گود میں لٹا لیا، اور حضور لیٹے ہوئے تھے، حضور نے اپنے سینے پہ ان کا سر رکھ لیا، اور حضور علی المرتضیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اور پیار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے علی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ سوچئے کہ حضور علیہ السلام اتنا پیار آخری لمحات میں بھی اور قبر میں بھی حضور کو اتارنے والوں میں شریک ہیں، اور حضور علیہ السلام کو قبر میں اتارا۔ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں
مجھ سے آج بھی بندہ پوچھ رہا تھا ایک کہ علی المرتضیٰ کی زوجہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے کو گرایا گیا اور فاطمۃ الزہرا کا حمل ضائع ہوا. یہ پروپیگنڈا آپ سنتے ہیں چینلوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. رونے والی قوم تو رو رو کے ہی لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دلائل والے لوگ ہیں، قرآن و سنت کی مضبوط چیزیں بتانے والے. رو کے ہم، یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ رو رو کے دیکھو جی بی بی زہرا کا حق مارا گیا. اور بی بی زہرا کا حق کوئی کیسے مار سکتا ہے جب مولا علی جیسا شخص زندہ ہو؟ تم کہتے ہو آج بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، تو کیا اس وقت نہیں کی ہوگی؟ تم جھوٹ بولتے ہو. پہلی بات ہے، یا تو بتا دو کہ مولا علی کچھ نہیں کر سکتے، یا کہہ دو کہ سب کچھ کر سکتے. کچھ تو مانو نا، اپنی ہی بات کے خلاف چل رہے ہو. جلا العیون مستند ترین کتاب ملا باقر مجلسی کی آپ اٹھا کر دیکھیں. میں نے تو وہ گھر بھی دیکھا ہے، لیکن کتاب جلا العیون کسی سنی کی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے گھر میں دروازہ تھا ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کتاب، میری کتاب نہیں ہے، میرے کسی بزرگ کی نہیں ہے کتاب. میں تو گھر بھی دیکھ کر آیا ہوں نا. کتاب میں لکھا ہے کہ علی کا گھر اتنا قسم پرسی والا تھا کہ اوپر ٹاٹ تھے کھجور کے، اور دروازے پہ ٹاٹ لٹک رہی تھی دروازے کی شکل میں. وہ ٹاٹ کس پہ گر سکتی ہے؟ کس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے. پھر یہ صرف پروپیگنڈا ہے. کوئی ایک بندہ شیر خدا کا دروازہ ثابت کر دے تو میں اس کو مان جاؤں گا. گھر کا دروازہ ہی نہیں تھا تو رونا کس بات کا؟ سارا مذہب ہی جھوٹ پر مبنی ہے، سارا قصہ ہی جھوٹ پر مبنی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہ تو میں سنیوں کو تھوڑا آخری ایک بات کر لیتا ہوں، پھر ہمارے نیپال سے یہ علماء آئے ہیں، آج تھوڑی بات سنیں گے نا. میں وہ مکہ والا آپ کو بتا دوں، مجھے لوگوں نے بار بار کہہ رہے ہیں میں نے فتح مکہ کی وہ وظیفہ چھوڑ دیا. تو آپ کو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت لینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب فتح مکہ کا وظیفہ. ہمارے نبی جب فاتح بن کے مکہ میں باب فتح سے داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر کیا تھا؟ آپ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، ہمارے نبی کی زبان پہ وہ الفاظ تھے جن کو پڑھنے والا ہمیشہ فاتح ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی عدالت میں جائیں، مقدمے میں جائیں، کسی بھی پنچایت میں جائیں، کسی بھی جرگے میں جائیں، کسی بھی ڈیلنگ میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، پڑھتے جائیں، فاتح آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نبی کے غلام ہیں. حضور علیہ السلام کی زبان پر تھا. حضور جب فتح مکہ کے دن داخل ہوئے، کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے. آپ داخل ہوئے تو آپ کی زبان پر تھا لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ. لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ. اللہ ایک ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کر دی. آج مکہ فتح کرا دیا بغیر لڑائی کے، بغیر خون بہائے. اللہ نے کیسے آپ کو اپنے گھر میں واپس لے آیا. جس بندے کو گھر سے، زمین سے نکال دیا گیا ہو، چھین لی گئی ہو، جس آدمی سے عہدہ چھین لیا گیا ہو، جو آدمی اپنے شہر سے در بدر ہو چکا ہو، وہ سفر میں بھی اس کو پڑے، اللہ اس کو واپس پہنچائے گا فاتح اور عزت والا بنا کر. حضور گئے تھے چھپ کر، آئے تو 10,000 آپ کے ساتھ تھے، اور حضور پڑھ رہے تھے لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ. 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، چند دن پڑھتے رہیں، فتح مکہ کو سامنے رکھیں. اللہ آپ کو فتح دے گا، نصرت دے گا، ترقی دے گا، واپس لوٹائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے کامیاب و کامران کرے گا.